اللہ सुब्हान व तआला अल हकीम है। उसने ऐसी शरीयत दी है जिससे ईमान में इजाफ़ा और इबादत में कमाल हासिल हो सके। उसकी हिकमत के कमाल को कुछ लोग समझ पाते हैं और कुछ नहीं समझते। फरमाने इलाही है, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और तुम्हें इल्म में से बहुत ही कम दिया गया है। अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया, सारी इबादत को अपने खालिस बंदों और नफ्स परस्तों के दरमियान फ़र्क करने के लिए मशरू किया है। सारी इबादत इसी हिकमत पर मुश्तमिल हैं। फरमाया, वलियुमहिसल्लहुल्लज़ीन आमनु वयमहक़ल काफिरीन, और ताकि अल्लाह ताला उन लोगों को खालिस कर ले जो ईमान लाए और काफिरों को मिटा दे, और ताकि अल्लाह ताला मोमिनों की छांटी कर सके। रोज़ा तक़वा सिखाता है। तक़वा का मतलब है बचना, यानी खारदार रास्ते पर से गुज़रते हुए अपने आप को बचाकर गुज़रना। रोज़ा तक़वा की तरबियत है। रोज़े में बंदा खाना और पानी छोड़ता है जो कि हलाल हैं। रोज़ा रखते हुए और इफ्तार के वक्त हम खाते पीते हैं। असल में खाना पीना छोड़ना एक अलामत है जिससे हमें पता चलता है कि जो चीज़ असल में छोड़ना मतलूब है वो तो अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ें हैं। उसकी मशक हलाल खाने पीने को छुड़वा कर करवाई जाती है। जो इंसान अल्लाह ताला के लिए ऐसी चीज़ को छोड़ सकता है जिससे अल्लाह ताला ने नहीं रोका, तो वो उस चीज़ को छोड़ने के लिए ज़रूर राज़ी हो जाएगा जिससे अल्लाह ताला ने रोका है। शेख इब्न बास फरमाते हैं, तक़वा अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत से इबारत है, यानी सच्चे दिल और ज़ौक़ व शौक़ से ऐसे काम किए जाएं जिनका हुक्म दिया गया है, और उसके अज़ाब से डरते हुए ऐसे काम न करें जिनसे रोका गया है। इसी तक़वा से इंसान अपने आप को अल्लाह ताला के अज़ाब और उसके गज़ब से बचाता है। गोया रोज़ा तक़वा की शाखों में से एक शाख है और अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। हकीकत यह है कि रोज़ा अपनी ज़ाहिरी सूरत के साथ साथ अपनी हकीकी रूह के एतबार से भी मतलूब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रोज़ा रख कर झूठ बोलना और उस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह ताला को उसके खाना पीना छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रिवायत तिरमिज़ी की 707 नंबर पर है। मुत्तकी महतात इंसान होता है। तक़वा वाली ज़िंदगी एहतियात वाली ज़िंदगी है। एक इंसान ये कहता है कि मैं आज़ाद हूँ, जो चाहूँ बोलूँ, जो चाहूँ करूँ, और दूसरा इंसान वो है जो एहतियात पसंद है, उसूल के तहत किसी तरीक़े को इख्तियार करता है और दूसरे को इख्तियार नहीं करता, तो ये दूसरा इंसान मुत्तकी है। मुत्तकी तक़वा वाली ज़िंदगी इख्तियार करते हुए अपने कौल और अपने अमल को अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक झुका देता है। रोज़ा बंदे के अंदर तक़वा और एहतियात का मिजाज पैदा करता है। साल भर के बाद जब पूरे एक माह के रोज़े रखे जाते हैं तो रोज़े की तरबियत बंदे को इस काबिल बना देती है कि वो पूरा साल इसी तरह से गुजार सके कि वो मुबाह चीज़ों के लिए तो इफ्तार करने वाला हो और ममनू चीज़ों के लिए रोज़ादार बन जाए। रोज़ा रख कर इंसान का सिर्फ खाना पीना नहीं छूटता, आदतें भी छूटती हैं, ख्वाहिशात पर भी रोक लगती है, और इस चीज़ की भी तरबियत होती है कि वो कुछ चीज़ों से ख़ुद को दूर रखे, कुछ से बचकर दुनिया में ज़िंदगी गुजारे। रोज़ा तक़वा की इंतहाई तरबियत है। रोज़ा रख कर बंदा ये अहद करता है कि नाजायज़ चीज़ों की बात तो अलग है, अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी हो तो वो उसके लिए जायज़ चीज़ों को भी छोड़ सकता है। रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ तब्दील हो जाए, तुम जैसे ज़िंदगी पहले गुजार रहे थे वैसे ही ज़िंदगी गुजारते ना चले जाओ, तुम पहले की निस्बत बेहतर ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाओ, और बेहतर ज़िंदगी की ज़मानत
تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کی اطاعت کے کام کرنا اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانا۔ یہ دو باتیں ہیں، دونوں روزے کی وجہ سے حاصل ہوں گی۔ امید اور خوف دونوں بیلنس قائم رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ امید اور خوف کے بین بین ایمان ہے۔ ثواب کی امید بھی رکھنی ہے، عذاب کا خوف بھی رکھنا ہے، تبھی تو سیدھے چلیں گے، تبھی تو زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ قرآن کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا تاکہ روزہ رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے قابل ہو سکے۔ روزہ رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے احساس کے تحت اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دنیا میں تقوی والی زندگی اختیار کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اصولوں والی زندگی اختیار کریں، ہم اصول کے مطابق اپنے طرز عمل کو ڈھالیں۔ یہی تقویٰ ہے، اپنے قول کو، اپنے عمل کو اپنے رب کی مرضی کے تابع کر دینا۔ روزہ انسان کے اندر یہی تقویٰ، یہی احتیاط کا مزاج پیدا کرتا ہے۔ آئیے تقویٰ کے لیے دعا کر لیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا اللہ، میں آپ سے سوال کرتی ہوں ہدایت کا، تقویٰ کا، پاک دامنی کا اور مالداری کا۔ یا اللہ نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ روزہ بھی کیا چیز ہے! روزہ کیا کچھ سکھاتا ہے! روزہ صبر سکھاتا ہے، روزہ صبر کی تربیت کرتا ہے۔ صبر و استقامت زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ صبر ہی اعلیٰ کامیابیوں کا دروازہ ہے۔ حدیث میں رمضان کے مہینے کو شہر الصبر کہا گیا۔ صبر کے اصل معنی رک جانا ہے۔ زندگی میں ناموافق حالات، خلاف مزاج باتیں پیش آتی رہتی ہیں۔ جو شخص جتنا اصول پسند ہوتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ صبر تو ناموافق حالات کو برداشت کرتے ہوئے زندگی کا سفر طے کرنے کا نام ہے۔ روزہ اسی صبر و برداشت والی زندگی کی تربیت کرتا ہے۔ زندگی میں کتنی ہی چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کبھی مجبوری کے تحت، کبھی دباؤ کے تحت۔ یہ صبر دراصل مجبورانہ صبر ہے۔ روزہ اختیاری صبر سکھاتا ہے۔ روزہ دار ذاتی مفاد کے لیے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے صابرانہ روش اختیار کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ روزہ میں انسان کے معمولات ٹوٹتے ہیں، کھانے کے اوقات، سونے کے اوقات کی ترتیب الٹ جاتی ہے۔ بھوک، پیاس اور نیند پر کنٹرول کی وجہ سے جو جھنجھلاہٹ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ روزہ دار رب ذوالجلال کے لیے صبر کرتا ہے۔ روزے کی تربیت کا تعلق پوری زندگی سے ہے۔ روزہ ہر قسم کی ایمرجنسی کا سامنا کرنے کی تربیت ہے۔ روزہ ہنگامی حالات میں پرسکون زندگی گزارنے کی تربیت ہے۔ جو ہر سال رمضان میں یہ تربیت حاصل کر لیتا ہے وہ بے صبری کے موقع پر صابر انسان بننے کا ثبوت دیتا رہتا ہے۔ روزہ پابند زندگی کی مشق ہے۔ روزہ خواہشات پر روک لگاتا ہے۔ کھانا پینا جو عام دنوں میں دن رات ہر وقت جائز ہے، مگر روزے کے دنوں میں پابندی لگائی جاتی ہے تاکہ دنیا میں پابند زندگی گزارنے کا احساس اجاگر ہو، پابند زندگی گزارنے کی مشق ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے۔ اگر تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ وہ فوش گوئی کرے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو، انی صائم،
میں روزے سے ہوں۔ یہ بخاری کی 1904 نمبر روایت۔ یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ روزہ کیسے اور کس چیز سے ڈھال بنتا ہے۔ روزہ برائیوں کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، لیکن یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب بندے کے ذہن میں روزے کا مقصد تازہ رہے، پھر وہ غصے کے موقع پر مشتعل ہونے سے بچے گا۔ روزہ غصہ کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ روزہ خود پر قابو پانے کی مشق ہی تو ہے۔ روزے کی تربیت کا سلسلہ 1 ماہ تک جاری رہتا ہے۔ جو شخص تربیت کے دوران یہ کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، سارا سال اس پر اثرات باقی رہتے ہیں۔ جو رمضان میں پابند زندگی گزارنے کی مشق کر لیتا ہے، وہ سال کے باقی مہینوں میں بھی پابند زندگی گزار سکتا ہے۔ روزہ انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی گزار سکے۔ اعلیٰ اخلاقی اصول انسان کو ذمہ دار بناتے ہیں۔ روزہ یہ سکھاتا ہے کہ بغیر حدود کے آزادی کا استعمال نہیں کرنا، اپنے اوپر خود پابندیاں عائد کرو۔ یہی دراصل اصلاح کی روح ہے۔ روزہ شکر گزاری سکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں روزہ کا حکم دیتے ہوئے خاص حکمت بتائی گئی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو رمضان کے مہینہ میں روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر شکر اور تقوی پیدا ہو۔ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی رحمت ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی وجہ سے نزول قرآن کا مہینہ شکر گزاری کا مہینہ بنایا گیا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت یعنی قرآن مجید کے نزول پر اپنی بڑائی بیان کرنے اور شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ روزہ میں انسان پورا دن کھانے پینے سے رکا رہتا ہے۔ دن کی محرومی کے بعد جب انسان رات کے آغاز میں کھاتا اور پیتا ہے تو اس کے اندر شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ روزہ میں رات کو قیام اللیل یا تراویح کی وجہ سے نیند سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جب آرام کا موقع ملتا ہے تو انسان کے اندر شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ روزہ میں انسان بھوک اور پیاس کا تجربہ کرتا ہے تو اسے دوسروں کی محرومیوں کا احساس ہوتا ہے۔ جب انسان موازنہ کرتا ہے اور خود پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو محسوس کرتا ہے تو اس کا دل جہانوں کے بادشاہ کے احسانات کے لیے جذبہ شکر سے بھر جاتا ہے۔ رمضان المبارک قرآن مجید کا مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ روزہ دار قرآن مجید کی زبان سمجھتا ہے، پھر اس کی تلاوت کرتا ہے، قیام اللیل میں سنتا ہے، دورہ قرآن کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو سمجھ کر اس کا دل شکر گزاری کے جذبے سے معمور ہو جاتا ہے۔ وہ دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہے کہ اس کے رب نے کہیں اسے رہنمائی سے محروم نہیں کیا۔ آج دنیا بھر میں مایوسی کی بیماری پھیلنے کا سبب یہ ہے کہ انسان ناشکری کے مرض میں مبتلا ہے۔ اگر انسان جان لے کہ نعمتوں پر شکر ہی دراصل نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے اور ناشکری نعمتوں کے چھن جانے اور زوال کا باعث ہے، تو وہ کبھی ناشکری نہ کرے۔ نعمت کا تحفظ کرنے اور نعمت کو بچا کر رکھنے والی کوئی چیز ہے تو وہ شکر ہے۔ شکر ہی کھوئی ہوئی نعمت کو لوٹا لاتا ہے، اور شکر کی اصل یہ ہے کہ انسان نعمت کا تصور کر کے اس کا اظہار کرے۔ روزہ نعمتوں کا احساس کرنا بھی سکھاتا ہے اور اظہار کرنا بھی۔ کھانے پینے سے محرومی کے بعد افطار کے وقت ان نعمتوں کا احساس انسان کے روئیں روئیں سے اٹھتا ہے۔ دل سے یہ احساس
زبان تک پہنچتا ہے تو یوں دل و زبان ہم آہنگ ہو کر رب کے سامنے شکر ادا کرتے ہیں۔ سچا روزہ اسی کا ہے جو روزے کے عمل سے متقی اور شکر گزار بن جائے۔ شکر گزاری بہت بڑی عبادت ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کو اس افضل ترین عبادت سے ہٹا دے۔ اس دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن کر رہنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے شیطان کے فتنوں کو پہچاننا ضروری ہے، ورنہ انسان کبھی شکر گزاری کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ روزہ ربانی انسان بنانے کی تربیت ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ انسان یا تو اپنی خواہشوں کے گرد گھوم کر زندگی گزار سکتا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ قرآن مجید میں رب العزت نے حکم دیا، کونوا ربانیین، تم لوگ ربانی بنو۔ ربانی بننے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ رب والے بن کر زندگی گزارو۔ خواہش پرستی کی زندگی، خود فریبی کی زندگی، خود پرستی کی زندگی چھوڑ کر اللہ والی زندگی، خدا پرستی والی زندگی اختیار کریں۔ تو رب والا بننا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لیں، اللہ تعالیٰ کی یادوں میں جئیں، اللہ تعالیٰ کی پسند کو جان کر جئیں، اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق زندگی گزار کر جئیں۔ اپنے آپ میں جینا بھی کوئی جینا ہے۔ جس کی خواہش اس کے لیے سب کچھ ہو، وہ انسانی سطح سے گر کر حیوانی سطح پر آ جاتا ہے۔ جس کے لیے اس کی خواہش ہی سب کچھ ہو، وہ خواہشات ہی کو زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، خواہشات میں ہی جیتا ہے اور خواہشات کے پیچھے بھاگتے 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 مر جاتا ہے۔ روزہ ربانی انسان بنانے کی تربیت ہے۔ روزہ خواہشات کے پنجوں سے چھڑا کر رب کے لیے جینا سکھاتا ہے۔ روزہ سکھاتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے جینے سے اٹھ کر رب کے لیے جیو۔ روزہ خواہشات پر پابندی لگاتا ہے۔ روزہ سکھاتا ہے کہ خواہشات کو سب کچھ بنانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لو۔ روزہ ربانی بن جانے کی تربیت کرتا ہے۔ روزہ ہمدردی اور غمخواری سکھاتا ہے۔ روزہ دار کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فقیر اور مساکین کی کیا ضروریات ہیں، تو ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دوسروں کی ضرورت کو پیش رکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جب مومن رب کی مرضی کے مطابق جینا سیکھ لیتا ہے تو اس کے اندر انسانیت کا درد پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا میں اپنے لیے نہیں جیتا، دوسروں کے لیے جینا سیکھتا ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے کی وجہ سے وہ امید اور خوف کے بین بین رہتا ہے۔ بندے کے دل میں نرمی اور شگفتگی آتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائے گا، آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہ کی۔ وہ کہے گا، میرے رب، میں کیسے تیری عیادت کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ تمہیں معلوم نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا جبکہ تو خود ہی سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے اسے کھانا نہ کھلایا؟ اگر تو اس کو کھلا دیتا تو تمہیں وہ کھانا میرے پاس مل جاتا۔ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ شخص کہے گا، میرے رب، میں تجھے کیسے پانی پلاتا جبکہ تو خود ہی سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اسے پانی نہ پلایا۔ اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو آج اس کو میرے پاس پا لیتا۔ صحیح مسلم کی 6556 نمبر روایت ہے۔
انسان کے انسان ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے دکھ درد میں، ان کی ضروریات میں ان کے کام آئے، وہ معاشرے میں ایسی زندگی گزارے کہ دوسروں کی حاجتوں کو پورا کرے۔ یہ اس کی زندگی کے پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ دوسروں کی تکلیف اپنے سینے میں محسوس کرنے والا ہی رب کی مرضی میں اپنی مرضی کو شامل کرنے والا۔ روزہ یہی کیفیت پیدا کرنے کی تربیت ہے۔ روزہ بھوک اور پیاس کے تجربے کو انسان کا ذاتی تجربہ بنا دیتا ہے۔ روزہ کیسے ضرورت مند کے درد کو روزہ دار کے دل میں اتار دیتا ہے تاکہ وہ انسانوں کی خدمت کرے اور رب کی رضا حاصل کرے۔ علامہ ابن الجوزی نے التبصرہ میں نقل فرمایا ہے، مامون نے علی موسیٰ سے پوچھا روزے کی کیا حکمت ہے، تو انہوں نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک محتاج کی محتاجگی کا علم ہے کہ بھوکا پیاسا رہنے میں اس پر کیا بیتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک مالدار کو بھی روزے کے ذریعے اس کا احساس دلایا تاکہ وہ فقراء اور مہاجرین کو بھولا نہ دے۔ روزہ خواہشات پر روک لگاتا ہے۔ دنیا میں لوگ دو ہی طرح سے تو جیتے ہیں، ایک اپنی خواہشات کے مطابق، دوسرے اللہ کی مرضی کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو وہی پسند ہے جو اس کی یادوں میں جیے، جو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو جانچنے کی کوشش کرے، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے۔ اس کے مقابلے میں جو اپنے آپ میں جیتا ہو، جس کے لیے اس کی خواہشات ہی سب کچھ ہوں، جو اپنی خواہشات کی تکمیل کو ہی زندگی کا مقصد بنا لے، تو وہ خدا پرست کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خواہش پرست ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ میں جینا سکھاتا ہے۔ روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے مت جیو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جیو۔ اپنی خواہشات کو سب کچھ سمجھنے کی بجائے صرف اپنے رب کو اپنا بنا لو۔ ہاں، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ذاتی خواہشات پر پابندی لگاتا ہے۔ رمضان سبق دیتا ہے کہ اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی میں شامل کر دو۔ فطری طور پر انسان میں 3 قسم کی خصوصیات پائی جاتی ہیں: کھانے پینے کی خواہش، جنسی تعلق قائم کرنے کی خواہش، آرام کی خواہش۔ اگر ان تینوں خواہشات کو بے لگام آزادی دے دی جائے تو انسان یقینی طور پر عیش پرستانہ زندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر ان کو دبانے اور کچلنے کی کوشش کی جائے تو انسان کی تمام قوتیں اور صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اسلام نے ان 2 انتہاؤں کے درمیان معتدل راستہ دکھایا ہے۔ رمضان کا سب سے پہلا مقصد یہ اعتدال قائم کرنا ہے۔ اس بات کو قرآن حکیم میں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس سے واضح کیا ہے۔ روزے کی حالت میں ایک مسلمان شدید بھوک، پیاس اور جنسی جذبے کو قابو میں رکھتے ہوئے 2 خواہشات میں اعتدال پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ افطار کے بعد جب تھکا ہوا جسم آرام کا طلبگار ہوتا ہے تو اس وقت عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی طویل نماز ادا کرنی ہے۔ اس طویل عبادت کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹتا ہے اور پھر خلاف عادت رات کے آخری پہر میں سحری کھانے کے لیے اٹھتا ہے۔ اس طرح اسے محنت کی عادت ہو جاتی ہے۔ یوں اس کی تیسری خواہش بھی بے لگام نہیں رہتی، یوں وہ متقی بن جاتا ہے۔ یوں روزے کی عبادت بندے کو بڑے مقصد کے لیے تیار کرتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو دبا کر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے، اپنی ضرورتوں پر پابندی لگا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں چلے، اپنے ذاتی تقاضوں کو نظر انداز کر کے دین کے تقاضے پورے کرے۔ روزے میں خواہشات کو روکنے پر راضی ہو گئے، اب سال بھر اپنے حقوق سے زیادہ ذمہ داریوں پر نظر رکھنی ہے انشاءاللہ۔ روزہ ڈسپلن کی تربیت ہے۔ کامیابی کے لیے ڈسپلن ضروری ہے۔ کاموں کی آسان طریقے سے ادائیگی ڈسپلن کے بغیر ممکن نہیں۔ روزہ ڈسپلن کی اسپرٹ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں ڈسپلن کے بغیر آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ کھانے کے اوقات کو
آپ اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتے۔ مخصوص وقت پر ضرور کھانا شروع کرنا، یعنی افطار کے وقت پر، اور مخصوص وقت پر ضرور کھانا پینا بند کر دینا، یعنی سحری کے وقت۔ اسی طرح سونے جاگنے کا نظام الاوقات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا، اس کے تحت انجام دینا ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں زندگی منظم ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ ایک مہینے کا ڈسپلن اس قابل بنا دیتا ہے کہ انسان باقی سال بھی اسی ڈسپلن کے تحت زندگی گزاریں۔ روزہ سیلف ڈسپلن کی تربیت ہے۔ روزہ کے دنوں میں انسان اپنے ارادے سے کھانا پینا چھوڑتا ہے اور شام میں اپنے ارادے سے کھاتا پیتا ہے۔ اس طرح روزہ اس قابل بنا دیتا ہے کہ سال کے باقی مہینوں میں ذمہ دارانہ زندگی گزار سکیں۔ روزہ ڈسپلن کی روح پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ انسان کے اندر یہ مزاج پیدا کرتا ہے کہ وہ بااصول زندگی گزارے۔ انسان دنیا میں اس طرح رہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں دے دے۔ وہ اپنی مرضی کے اوقات میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اوقات میں سوتا جاگتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ یہ وہ پورے طریقے سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں دے دیتا اور ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کی تربیت حاصل کرتا ہے۔ روزے میں انسان بھوک پیاس کے باوجود کھاتا پیتا نہیں۔ اس طرح انسان سے مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف خواہشات پر چلنے کا موقع ہو تو اپنے ارادے سے اس طرف نہ جائے۔ اگر تکبر اختیار کرنے کا موقع ہو تو تواضع اختیار کرے۔ روزہ میں پابندی کھانے پینے پر ہوتی ہے اور زندگی میں اخلاقی اصولوں کی پابندی کرنا۔ روزہ صرف بھوک پیاس کا ڈسپلن نہیں سکھاتا بلکہ اخلاقی ڈسپلن بھی سکھاتا ہے۔ یہ اخلاقی ڈسپلن کیا ہے؟ یہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ دراصل اخلاقی ڈسپلن یک طرفہ برداشت کا تقاضا کرتا ہے۔ جب ہم لوگوں کے درمیان رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے ناخوشگوار تجربات بھی پیش آتے ہیں۔ اب جو شخص ڈسپلنڈ ہے اس نے ناخوشگوار تجربے پر مشتعل نہیں ہونا، زیادتی بھلانی ہے اور اعتدال کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ یہ بڑی آزمائش ہے۔ روزے کی حالت میں ناگزیر ضروریات کے معاملے میں صبر کروایا جاتا ہے اور برداشت سکھائی جاتی ہے۔ جو شخص زیادہ بڑی چیز برداشت کر لے اس کے لیے چھوٹی چیز کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ روزہ انسانی احساسات و خیالات کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرتا ہے۔ روزے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خواہشات سے رکنا ہوتا ہے۔ جب دن میں پیاس لگتی ہے اور انسان بے دھیانی میں پانی پینے لگتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے میں روزے سے ہوں۔ روزے کا خیال انسان کو رب کے قریب کر دیتا ہے کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ روزے میں دن میں کئی بار ایسے ہی تجربات سے انسان گزرتا ہے۔ اس طرح روزہ بندے کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے ان احساسات کو جگا سکے جو اسے رب کے قریب کرتے ہیں۔ روزے کا تجربہ بندے کو مادیت سے اٹھا کر روحانیت کی سطح پر لے آتا ہے۔ روزہ ایک خاص قسم کی تربیت ہے جس سے بندے کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بنے۔ رمضان میں لوگ تڑپ کر نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدوں میں پہنچتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ روزہ ہی تو ہے جو بندے کو اس قابل بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں اس کا دل تڑپے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کے اندر کپ کپی طاری ہو۔ روزہ نظر اور شرمگاہ کا محافظ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ
لہو وجاؤن، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں جسے بھی نکاح کرنے کے لیے مالی طاقت ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا عمل ہے۔ اور جو کوئی نکاح کی بوجہ غربت طاقت نہ رکھتا اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کی خواہشات نفسانی کو توڑ دے گا۔ بخاری کی 5066 نمبر روایت۔ بعض بد نصیب ایسے بھی ہیں جو رمضان المبارک میں بھی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتے اور نظروں کو نیچا نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان کو حکم ہے کہ وہ نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ رب العزت کا فرمان ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ ایک روزہ دار صبح سے شام تک بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے۔ یہ بھوک اور پیاس اس کے شہوانی جذبات اور نفسانی خواہشات کو کم کر دیتی ہے، کیونکہ نفس کی آسودگی اسے شہوات کی طرف موڑ دیتی ہے۔ روزہ شیطان پر غلبہ پانا سکھاتا ہے۔ روزہ کھانے اور خون کی گزرگاہوں کو تنگ کرتا ہے، یہی شیطان کے راستے ہیں۔ اسی وجہ سے شیطان کے وسوسوں میں کمی آ جاتی ہے۔ شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے تو روزہ مددگار بن جاتا ہے۔ روزے کی تربیت دل میں نرمی اور روح میں صفائی پیدا کرتی ہے، شیطان کے حملوں کے مقابلے میں ڈھال کا کام کرتی ہے، یوں فتنوں سے بچا لیتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایمان والے شیطانی قوتوں کو زیر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا عزم کرتے ہیں، یوں رمضان کے بعد نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ روزہ کی حالت میں بھوک پیاس کی وجہ سے خون کا دوران کم ہو جاتا ہے، جس سے انسانی بدن میں شیطان کی دوڑ بھی کم ہو جاتی ہے، جبکہ شیطان انسانی جسم میں خون کی دوڑ لگاتا ہے۔ شیخ ابن باز کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے بیان کیا ہے کہ روزہ ڈھال ہے اور انسان کی پاکیزگی اور عفت کے لیے وسیلہ ہے۔ یہ اس لیے کہ شیطان انسان کے رگ و ریشے میں سرایت کر جاتا ہے، جبکہ روزہ شیطانی اثر کو دور کرتا ہے، کیونکہ روزہ دار اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے ایمان کا غلبہ مضبوط اور شیطان کا تسلط کمزور پڑ جاتا ہے۔ روزے کی وجہ سے اطاعت میں اضافہ اور گناہوں میں کمی ہوتی ہے۔ روزہ روح کو جسم پر حکمران بنانے میں مدد دیتا۔ روزہ دراصل انسان کے جسم کو ایک حد کے اندر رکھ کر بندے کو اس قابل بناتا ہے کہ اس کی روح اس کے جسم پر حکمرانی کرے، اس کی روح اس کے وجود کو اپنے قبضے میں رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ روزہ روح کو جسم پر حکمران بنانے میں مدد دیتا ہے۔ روزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کے جذبے کو پختہ کرتا ہے۔ عام دنوں میں ہر مومن کو ناجائز چیزوں سے رکنا پڑتا ہے اور روزے کے دنوں میں 2 جائز چیزوں سے بھی رک جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے جذبے کو پختہ کرتا ہے۔ عام دنوں میں پیاس لگتی ہے تو بندہ پانی پی لیتا ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانا کھا لیتا ہے۔ اب روزہ اسے کتنا بدل دیتا ہے اور کیسے بدل دیتا ہے۔ پیاس لگے تب بھی پانی نہیں پیتا اور بھوک لگے تب بھی کھانا نہیں کھاتا۔
یہی پابند زندگی ہے۔ روزہ پابندی کی تربیت ہے۔ اسی تربیت کی بدولت مومن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانے کی تربیت ہے۔ روزہ اس بات کی تربیت ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے اور ان سے ہمیشہ کے لیے روزہ رکھ لے جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے۔ روزہ ڈسپلن سکھاتا ہے۔ جائز چیز روزے میں ناجائز ہو جاتی ہے، اور کھانا پینا جو انسان کو مطلوب ہے کیسے وہ غیر مطلوب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روزہ غذائی عادات پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ اب جانتے ہیں غذا انسان کی ضرورت ہے۔ انسان غذا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ جو لوگ منظم انداز میں غذا لیتے ہیں ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں اور زیادہ کام کرتے ہیں۔ جو لوگ غیر منظم انداز میں خوراک لیتے ہیں وہ اپنی صحت کو خراب کر کے اپنی کارکردگی کو متاثر کر لیتے ہیں۔ روزہ کوئی فاقہ کشی نہیں ہے۔ روزہ میں انسان دن کو نہ کھا کر رات کو کھاتا ہے۔ اس طرح روزہ دار اپنی غذائی عادات کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس سے مراد فوڈ ہیبٹس ہیں۔ رمضان کے مہینے میں دن کو کھانا چھوڑ کر رات کے اوقات میں کھانا کھا کر روزہ دار ترتیب بدلتا ہے، جو جسمانی اور روحانی اعتبار سے انتہائی مفید ہے۔ روزہ انسان کو کمزور نہیں کرتا، یہ ذہنی، جسمانی اور روحانی اعتبار سے طاقتور بناتا ہے۔ روزہ سونے جاگنے کا کنٹرول سکھاتا ہے۔ روزے میں مسلمان مخصوص اوقات میں سوتے اور جاگتے ہیں۔ اسے لازماً سحری کرنے کے لیے صبح صادق سے قبل نیند توڑ کر اٹھنا ہوتا۔ اسی طرح غروب آفتاب کے ساتھ روزہ افطار کرنے کے بعد جسم ڈھیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان کا جی چاہتا ہے کہ کچھ دیر آرام کر لے، مگر عشاء کے بعد تراویح میں قرآن سننے کے لیے جاگنا پڑتا ہے۔ اب سونا اور جاگنا اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ اب تو رمضان کے اوقات کی پابندی ہے جو سونے جاگنے کا کنٹرول سکھاتی ہے۔ سونے جاگنے کا کنٹرول انسان کو بتاتا ہے کہ دیکھو، دنیا میں تم اپنی مرضی کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم پابند ہو، تمہیں ایک ڈسپلن کے تحت رہنا ہے، جیسے ساری کائنات ایک ڈسپلن کے تحت رہ رہی ہے، ایسے ہی تم نے بھی اللہ رب العزت کے ڈسپلن میں آنا ہے۔ روزہ اخلاص سکھاتا ہے۔ جب بندہ تنہائی میں بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے رکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ ہر معاملے میں اپنے رب کے ساتھ سچا رہنا سیکھتا ہے۔ یوں روزہ اخلاص سکھاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا روزہ دار دیکھا ہے جو اپنے رب کے ساتھ تو سچ بولے اور لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولے؟ جو اپنے روزہ میں مخلص ہو اور معاشرے میں منافقت پیدا کرے۔ اخلاص ایسی اکائی ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اور بلا شبہ روزہ کے کوہان کی چوٹی اور معاملے کی جڑ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص ہے۔ لہٰذا جو شخص اپنے رب کے ساتھ مخلص ہوگا، محال ہے کہ وہ دوسروں کو فریب، خیانت اور دھوکہ دے، اور محال ہے کہ وہ چوری کرے اور تکلیف دے۔ اگر اس سے کوئی غلط کام صادر ہو ہی جائے تو وہ فوراً پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، معذرت کرتا ہے اور حد درجہ شرمندہ ہوتا ہے۔ روزہ نفس پر قابو پانے کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ روزہ سے دلوں کو کنٹرول کرنے اور ان پر قابو پانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ کنٹرولنگ پاور ہے جس کی وجہ سے انسان جدھر چاہے اپنے آپ کو موڑ سکتا ہے اور جس کام پر چاہے اپنے آپ کو مجبور کر سکتا ہے۔ یقیناً یہ صلاحیت دین و دنیا کی سعادت کی ضامن ہے۔ روزہ نفس پر قابو پانے کے لیے بہترین ہتھیار ہے تاکہ نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ کیا جا سکے۔ روزہ جسمانی صحت کا باعث بھی بنتا ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم سے فاسق مادے خارج ہو جاتے ہیں، خون صاف ہوتا ہے، دل کو اچھی طرح کام کرنے کا موقع ملتا ہے، معدے کو آرام ملتا ہے،
نفس میں پاکیزگی آتی ہے، اخلاق میں بہتری آتی ہے، طبیعت نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے، تو بندے کا تلاوت قرآن میں جی لگتا ہے۔ مقدام بن مہدی کرب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا۔ آدمی کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں، اور اگر زیادہ ہی کھانا ضروری ہو تو پیٹ کا 1/3 حصہ اپنے کھانے کے لیے، 1/3 پانی پینے کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے باقی رکھے۔ یہ ترمذی کی 2380 نمبر روایت ہے۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں بھوکا رہنا تمام وبائی امراض سے شفا یابی کے لیے ایک بڑا علاج ہے۔ جدید میڈیکل سائنس نے بھی روزہ کی اس برکت کا اعتراف کر لیا ہے، اور اس کے بارے میں علماء نے بھی کئی کتابیں لکھی ہیں۔ کم خوری اور ایک مخصوص وقفہ میں آلات ہاضمہ کو راحت پہنچانے پر جو جسمانی صحت ممکن ہو سکتی ہے حاصل ہوتی ہے، اور جسم کے لیے نقصان دہ رطوبات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جدید تحقیقات نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ روزہ کی وجہ سے آدمی گردے کی بیماری، پیروں کے ورم اور جوڑوں کے پرانے دردوں سے محفوظ رہتا ہے۔ روزہ قلبی امراض، موٹاپے، بلڈ پریشر وغیرہ کے لیے بھی مفید اور معاون علاج ہے۔ ایسے ہی جلدی امراض، کیل، محاسوں، سر کے وسط میں پیدا ہونے والی سکری، دماغی خشکی اور گنجے پن کا موزوں ترین علاج بھی روزہ ہے۔ روزے سے دل ذکر الہی اور غور و فکر کے لیے خالی ہو جاتا ہے۔ صوم یعنی روزے سے قلب و دماغ پورے طور پر ذکر و فکر کے لیے خالی ہو جاتے ہیں، جبکہ لذتوں کا استعمال غفلت کا موجب ہے، بلکہ دل کی سختی اور حق کے اندھا پن تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم خوری کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، معدہ سے بڑھ کر کوئی برتن ابن آدم نے بھرا ہی نہیں۔ زندگی کی بقا کے لیے انسان کو چند لقمے کافی ہیں۔ اگر بہت ضروری ہو تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھنا چاہیے۔ ابو سلیمان الدرانی فرماتے ہیں کہ انسان جب بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو دل صاف، شفاف اور نرم رہتا ہے۔ آسودہ ہونے پر دل اندھا ہو جاتا ہے۔ پھر روزہ غرور و تکبر کو ختم کرتا ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں روزہ آدمی کے کبر و غرور کو ختم کر کے اس کو حق کا تابع اور مخلوق کے لیے نرم کر دیتا ہے، کیونکہ دنیا کی لذتوں سے متمتع ہونے والا شخص غرور، تمرد اور سرکشی پر اتر آتا ہے، جو آدمی کی ہلاکت کا سبب ہوتی ہے۔ شیخ ابن باز کہتے ہیں روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ کا محتاج ہوں، اس کی رحمت کے بغیر چارہ نہیں۔ روزہ اجتماعیت سکھاتا ہے۔ فرض روزہ رکھنے والوں کے لیے یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ ایک ہی مقررہ مہینے رمضان میں روزے رکھے جائیں، طلوع فجر سے پہلے سحری کی جائے اور سورج غروب ہوتے ہی افطار کر لیا جائے۔ اس طرح تمام مسلمان ایک ہی مقررہ مہینے میں ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں، ایک ہی وقت افطار کرتے ہیں اور ایک ہی وقت پر سحری کھاتے ہیں۔ کھانا پینا ایک ساتھ اور ایک ہی مقصد کے تحت ہو جائے تو لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی مقصد کے لیے جی رہے ہیں۔ یوں روزہ رکھنے کا یہ طریقہ امت مسلمہ کی اجتماعیت کو پوری طرح واضح کرتا ہے اور مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے کہ وہ سب ایک ہی مشن کے علمبردار ہیں۔ روزے کے 2 بنیادی ارکان ہیں۔ پہلا رکن نیت کرنا ہے۔ دیگر تمام عبادات کی طرح روزے کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ نیت سے مراد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں شریعت نے نیت کے لفظ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کام کے ارادے کے لیے خاص کیا ہے۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَةِ، اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ وہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے والے، یکسو ہونے والے ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط دین ہے۔ سورہ البینہ کی آیت نمبر 5 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے اخلاص ضروری ہے، اور اخلاص نیت سے آتا ہے۔ اعمال کا ثواب نیت پر منحصر ہے۔ نیت درست ہوگی تو اجر ملے گا، اور اگر نیت درست نہ ہوئی تو ثواب نہیں ملے گا۔ سیدنا عمر ابن خطاب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ یہ صحیح بخاری کی پہلی روایت ہے۔ اور جہاں تک روزے کا تعلق ہے اور فرض روزے کا، تو فرض روزے کی نیت رات کو کرنا ضروری ہے۔ طلوع فجر سے پہلے رات کو فرض روزے کی نیت کرنی چاہیے۔ ام المومنین سیدہ حفصہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صیام لمن لم یفرضہ من اللیل، اس شخص کا روزہ نہیں ہے جو رات ہی میں اس کی نیت نہ کر لے۔ ابن ماجہ کی 1700 نمبر روایت ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس نے فجر ہونے سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ سنن نبی داؤد کی 2454 نمبر روایت ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ رات کو نیت کرنا واجب ہے۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کے مطابق ماہ رمضان کے روزے کی نیت رات کو فجر سے پہلے کرنا واجب ہے، اور رات کو نیت کرنے سے مراد یہ ہے کہ سونے سے پہلے نیت کی جائے۔ اگر کسی نے سونے سے پہلے نیت کر لی، پھر اس کی آنکھ نہ کھلی یہاں تک کہ فجر ہو گئی، تو سونے سے پہلے کی ہوئی نیت کافی ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، روزے کی نیت کیسے کریں؟ آپ جانتے ہیں نیت دل کا عمل ہے، لہذا دل میں نیت کر لینا کافی ہے۔ روزے کی نیت کے کوئی الفاظ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ مختلف کتابوں اور کیلنڈروں میں روزے کی نیت کے لیے یہ الفاظ ملتے ہیں، وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں نے رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی۔ نیت کے یہ الفاظ معنی کے لحاظ سے درست نہیں، کیونکہ روزہ رکھنے والا آج روزہ رکھ رہا ہے اور کل کی نیت کر رہا ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا بدعت ہے، جس سے اجتناب ضروری ہے۔ جو عمل رسول اللہ اور صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو اسے نیکی سمجھ کر انجام دینا بدعت کہلاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہر گھڑی ہوئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے 10,579 نمبر پر۔ جو شخص یہ جان لے کہ کل رمضان ہے اور روزہ رکھنے کے ارادے سے وہ سحری کھائے تو اس نے گویا روزے کی نیت کر لی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دن بھر مفطرات سے روکنے کا عزم کر لے تو وہ بھی نیت والے کی طرح ہے، خواہ وہ سحری نہ کھائے۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، جس شخص کو طلوع فجر کے بعد رمضان کی آمد کا علم ہو وہ روزہ کیسے رکھے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دن کے باقی حصے میں کھانے پینے سے رکا رہے، اور جمہور اہل علم کے نزدیک اس پر قضا ضروری ہے۔
رمضان کے پورے مہینے کے روزوں کے لیے کچھ لوگ ایک ہی بار نیت کرنا کافی سمجھتے ہیں۔ ایک نیت کافی ہے، کیونکہ روزہ دار اگر ہر رات ہر روزے کی نیت نہ بھی کرے تو اس نے مہینے کے شروع سے اس کی نیت کر رکھی ہے۔ اگر اس نے مہینے کے درمیان سفر یا مرض وغیرہ کی وجہ سے کچھ روزے چھوڑ دیے تو پھر اسے دوبارہ نیت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس نے سفر اور بیماری وغیرہ کی وجہ سے روزے چھوڑ کر نیت کو توڑ دیا تھا۔ یہ فتاویٰ ارکان اسلام کے پیج نمبر 380 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب بات ہے نفلی روزے کی، تو نفلی روزے میں طلوع فجر کے بعد نیت ہو سکتی ہے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور فرمایا، حل عندکم شیئن، تمہارے پاس کچھ ہے؟ ہم نے کہا کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا، فإنی اذن صائم، تب میں روزے سے ہوں۔ مسلم کی 2715 نمبر روایت۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نفلی روزہ رکھنے کی نیت طلوع فجر کے بعد دن میں زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ نفلی روزے کی نیت رات کے وقت کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک اور چیز جس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیا کھانے پینے کا ارادہ کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا؟ جو شخص کھانے پینے کا ارادہ کر لے اور پھر اسے معلوم ہو کہ کھانے پینے سے رک جانا چاہیے اور وہ کھانے پینے سے رک جائے تو صرف کھانے پینے کا ارادہ کرنے سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ کوئی شخص نماز میں بات کرنا چاہے اور عملاً بات نہ کرے۔ جو شخص گوس مارنے کا ارادہ کرے اور عملاً گوس نہ مارے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اس کا وضو بھی صحیح رہے گا۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص عبادت کے اندر کوئی ممنوع کام کرنے کا ارادہ کر لے لیکن وہ ممنوع کام کر نہ سکے تو اس کی عبادت صحیح ہوگی۔ جو شخص نیت کو توڑ دے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ فرمان نبوی ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ البتہ ارتداد یعنی دین تبدیل کرنے سے بلا اختلاف نیت باطل ہو جائے گی۔ روزے کا دوسرا رکن ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر ممنوعات روزہ سے اجتناب کرنا۔ روزے کا دوسرا رکن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مجامعت سے رکے رہنا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ سیدنا عدی بن حاتم سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب آیت حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ نازل ہوئی تو سیدنا عدی نے آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے اپنے تکیے کے نیچے سفید اور سیاہ رنگ کے 2 دھاگے رکھ لیے جن کی وجہ سے میں رات اور دن میں امتیاز کر لیتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، ان وسادتک العریض انما ہوا سواد اللیل و بیاض النہار، تمہارا تکیہ بڑا چوڑا ہے کہ جس میں رات اور دن سما گئے، وہ دھاگا تو رات کی سیاہی اور دن کی روشنی ہے۔ مسلم کی 1090 نمبر روایت ہے۔ سیدنا عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اذا اقبل اللیل من ہا ہونا وادبر النہار من ہا ہونا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، جب رات اس طرف یعنی مشرق سے آئے اور دن ادھر مغرب میں چلا جائے کہ سورج ڈوب جائے تو روزہ کے افطار کا وقت آ گیا۔ بخاری کی 1954 اور مسلم کی 1100 نمبر روایت۔
سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لی وانا اجزی به یدعو شہوته وطعامه من اجلی۔ ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سوائے روزے کے وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ وہ میری خاطر اپنی خواہش اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا۔ مسلم کی 1151 نمبر روایت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔